अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त एक युद्ध है, एक जंग है, एक जिसे कहना टाकरा है जो कि दो अतराफ से जारी है। और आज हम आपको इस दिलचस्प जंग की तफसीलात बताएंगे। उसका पहला मरहला जो है या पहला वार जो है दोनों अतराफ से हो गया है, तो मैंने कहा कि इसका तजिया आपकी खिदमत के अंदर पेश किया जाए। और ये दोनों वार जो हैं ये पिछले एक हफ्ते के दौरान हुए हैं। और लेकिन उससे पहले में हम आपको ये बात बताते चलें कि जब पहली दफ़ा हमें एक जगह पे उठा के ले जाया गया, ये बात है कोई 2099 की, हाँ 1999 की जनाब, अक्तूबर 1999। नया मुशर्रफ साहब का मार्शल लगा था, असी नेशन च काम करते सी, सानू ले गए और वहाँ पे इंसेंटिव पेश किए गए। तो हमने शुक्रिया करके कहा कि अच्छा सोचने का मौका दें, हम वापस बहाना था ना वहाँ से निकलने का, हम वहाँ से बाहर निकल आए। तो हमारे एक बुज़ुर्ग होते थे, फौत हो गए, सीनियर जर्नलिस्ट थे, और उनका काम सिर्फ ये होता था कि वो गलती पकड़ने के लिए रखे हुए थे, वो कॉपी में से गलती पकड़ा करते थे। तो उन्हें इत्तला मिल गई कि हम सैर कर रहे हैं जाके, तो उस वक्त शुमाली इलाका जात नहीं होते, लेकिन आप शुमाली इलाका जात ही समझ लें। तो उन्होंने बुला के हमें कहा कि पान चबाया करते थे वो, मेरा यूपी के थे। तो उन्होंने कहा बेटा देखो, ना इनकी दुश्मनी अच्छी ना इनकी दोस्ती अच्छी, ठीक है, खाओ पियो ज़रूर लेकिन पकड़ाई मत देना। कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी आपने इस बुनियाद के ऊपर कि आप अपने जहन में ये सोच लें कि वो आपके दोस्त हैं, क्योंकि हो सकता है इस सीट के ऊपर बैठा हुआ शख्स जो है वो आपका यकीनन दोस्त और खैर खा हो, लेकिन उसने चंद सालों के बाद बदल जाना, और जो नया आने वाला होगा इस अमर की गारंटी नहीं दी जा सकती कि वो भी आपका दोस्त होगा। लिहाजा खेलो कूदो, इधर जाओ उधर जाओ, खाना है खाओ, पीना है पियो, लेकिन पकड़ाई मत देना। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही था कि आपने अपनी कोई कमज़ोरी उनके हाथ में नहीं देनी, भले आप कुछ खाएं या ना खाएं। बुज़ुर्ग थे, चले गए हुए कब्रों में, अल्लाह ताला उनकी कब्र मुनव्वर करे। उनका ये वाला असूल उसके बाद मेरी ज़िंदगी का असूल बन गया कि ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी अच्छी, ठीक है। इतना उनके लिए तलख भी नहीं हो जाना कि वो आके आपको फेंट जाएं, और इतना आपने उनकी कुर्बत में भी नहीं चले जाना कि मैं ते माइया एक मिल गए जिमें टिच बटना की जोड़ी, मतलब टिच बटना वाला प्यार भी नहीं पा लेना, बस एक वर्किंग रिलेशन दूर दूर से कायम रख लो। अच्छा, ये वो मुझे बुज़ुर्ग क्यों याद आए? बुज़ुर्ग मुझे इसलिए याद आ गए कि अपना अल्लाह आपका भला करे, एक काम हुआ, और वो ये काम हुआ गया पूरी प्लानिंग के साथ, ये काम किया गया कि पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी ISI और पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत को एक केस के अंदर मलाइन किया गया। मलाइन क्या किया गया? नामज़द कर दिया गया भाई, और सुप्रीम कोर्ट के सामने नामज़द कर दिया गया दरख्वास्त दे के। अगरचे कहा यह जा रहा है कि वो दरख्वास्त जो है वो अरशद शरीफ शहीद की वालदा मोहतरमा ने दी है, लेकिन उसकी पढ़ जाइए, वो वकील की लिखी हुई नहीं है, वो सब एडिटर की लिखी हुई दरख्वास्त है। तो सब एडिटर किन के मुलाजिम है वो तो आपको पता होगा, ARY के किसी मुलाजिम की लिखी हुई वो एप्लीकेशन है जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद काम करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड को भी और एजेंसी के हेड को भी नामज़द कर दिया गया है। और जिसने नामज़द किया है, जिसका नाम कि उसमें होना चाहिए था, उसका अपना नाम नहीं है, यानी सलमान इकबाल साहब का नाम जो है उन नामज़दगान में नहीं होना चाहिए था। सलमान इकबाल के बगैर ना वो लड़ी मुकम्मल नहीं होती, वो चेन मुकम्मल नहीं होती ना। अगर साजिश आपने लगानी है कि इन लोगों ने की है, तो जिसके ज़रिए की हो सकती है वो सलमान इकबाल है, ठीक है। सलमान इकबाल के अलावा वो चेन मुकम्मल नहीं हो सकती। ये एक अटैक था, ब्रूटल अटैक था, ठीक है। और है अभी भी वो प्रलॉन्ग करेगा। उसके बुनियाद के ऊपर फिर PTI की सोशल मीडिया टीम ने सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड बनाए और जो धमा चौकड़ी मचाई, तो उनको फिर शटअप कॉल देने के लिए उसके जवाब के अंदर जो था वो ऑडियो जारी करती गई। आपका क्या ख्याल है कि फ्लोर नंबर 4 की जो बातें बाहर निकाली थी वो आपने और मैंने बाहर निकाली थी या PTI वालों ने बाहर निकाली थी कि वहाँ पे क्या क्या कुछ होता है? फिर मुंह ढांक के, और वो जो क्या थे वो नईमुल हक साहब,
ان کی ایک آدھ تصویر بھی جاری کر دی گئی تھی، مطلب ان کی گود میں جو بھی شخصیت کار فرما تھیں، لیکن میرا مطلب ہے کہ ان کی تو نعیم الحق صاحب کی تو تصویر واضح تھی نا، تو وہ کس نے جاری کیا تھا آپ کے خیال میں؟ نہ تو پی ٹی آئی جاری کر سکتی ہے، اور پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین کی تو وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، جن کی رسائی ہوگی پی ٹی آئی کے علاوہ انہوں نے ہلکا سا جھٹکا لگایا ہوگا نا، تو ان کے پاس تو سارا کچھ ہوگا۔ تو ویسے بھائی جو یاد آیا، وہ حریم شاہ کہاں ہوتی ہیں آج کل؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہو گیا جی، مطلب کہ ظاہر ہے کہ ان کا فرض منصبی ہے یہ ریکارڈنگ کرنا، اور ان کے اس حق کو، اب آپ نے یہاں سے توجہ سے سننا، اس حق کو جناب عمران احمد خان نیازی اپنی تقاریر میں، اپنے مختلف خطبات میں، جلسوں سے خطابات میں، ریڈیو ٹی وی پروگراموں میں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جی بہت اچھا ہے جی، وہ یہ کام کریں، وہ ریکارڈنگ کریں، اس سے مجھے تحفظ کا احساس رہتا ہے، جی بہت اچھا ہے جی، میں تو اس مطمئن ہوں، یہ تو چور ڈاکو لڑے نا ڈریں اس بات سے کہ وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، میں تو بہت مطمئن ہوں اس سے کہ وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے یہ کہا تو پھر اگلے نے کر لی ریکارڈنگ انہوں نے ریکارڈنگ کر لی، اور ریکارڈنگ کر کے تو اب اس میں سے بٹس اینڈ پیسز کے طور پہ وہ ریلیز کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں قطعاً ان پہ الزام نہیں لگا رہا، وہ ظاہر ہے انہوں نے کسی کو آؤٹ سورس کیا ہوگا، جس کے پاس آؤٹ سورسنگ ہوگی وہ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جنہ کھادیاں گاجراں، پنجابی کا محاورہ ہے، جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈوں نہ دے پیڑ، جنہوں نے کوئی بدعملی کی ہوگی ان کو مسئلہ ہونا چاہیے نا۔ مثلاً میں اپنی ذات کو لے آتا ہوں نا، کل کو میری کوئی ویڈیو ریلیز ہو تو کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ نہاتے ہوئے کی ویڈیو ریلیز ہو جائے گی۔ جب کوئی کام اس طرح کا کیا ہی نہیں ہے، نہ قابل اعتراض کام جو ہے وہ ہوا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ویڈیو آئے گی؟ ٹھیک ہے، ہاں، لیکن فیک ٹیکنالوجی عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اللہ بچائے اس سے۔ تو خیر اللہ معافی دے، وہ ہلکے ہلکے کلپس جاری کر کے جو بھی شخصیت کر رہی ہے، جو بھی ادارہ کر رہا ہے، جو بھی گروپ کر رہا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی طرف سے جو پہلا حملہ تھا نا، اس کا یہ جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور بائی دا وے یہ جو انہوں نے ملائننگ کا یا انوالومنٹ کا یا نامزدگی کا جو بھی آپ اسے کہہ لیں کیمپین شروع کی تھی، ہمارے احباب کی اطلاع ہے کہ یہ بہت ویل آرگنائزڈ تھی، اور پھر جس طرح اسے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر چرننگ کر کے گھمایا گیا، اس کو رڑکا گیا چنگی طرح، اس سے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو درخواست گزاری گئی ہے سپریم کورٹ میں، یہ گزارے جانے سے پہلے پوری طرح ریہرسل کر لی گئی ہوئی تھی، اور پھر اس کو عالمی میڈیا کے اندر جس طرح کیا گیا، اور پھر ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے اوورسیز چیپٹر نے پی ٹی آئی کے جس طرح اس کو گایا، اور پھر جس طرح اس کو ڈسکس کرایا، وہ جو سپیسز ہوتی ہیں ان کے اندر، وہ ساری ایک ویل ریہرسڈ، ویل آرگنائز، ویل آرکسٹریٹڈ موو تھی۔ تو اس کے جواب کے اندر جنہوں نے وہ آڈیو ریلیز کی ہے، میرے خیال میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، انہوں نے بھی بڑی ویل ریہرسڈ اور ویل ٹائمنگ کے ویل ان ٹائم وہ کر دی جا رہی، جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ والا جو ہے وہ گھڑیاں بیچنی ہیں، یعنی اب گھڑی سے معاملہ گھڑیاں کی طرف چلا گیا۔ ہلکی پھلکی انفارمیشن ہمیں بھی فراہم کی گئی تھی، ہمارے علم میں ہے، ایف آئی اے کے پاس پورے ثبوت موجود ہیں کہ جناب جو ریپلیکاز انہوں نے رکھے تھے، جو گھڑیاں یہ بیچتے رہے ہیں، اور یہ یہاں پہ نہیں بیچتے تھے، یہ دبئی لے جا کے بیچتے تھے، اور ظاہر ہے وہ جب لے جاتے تھے تو وہ ایک قسم کی سمگلنگ ہوتی تھی، پھر پیسے وہاں سے واپس لے کے آتے تھے تو وہ منی لانڈرنگ ہوتی تھی، آفیشیل چینل سے اتنی بڑی رقم نہیں لا سکتے تھے۔ لیکن ان میں سے چلیں آپ کو خبر دیتے ہیں، ان میں سے کئی ایسے تحفے بیچے گئے جس کے اندر آفیشیل طیارہ استعمال کیا گیا، جس کے اوپر پرائم منسٹر ٹریول کرتے تھے، ہو سکتا ہے پرائم منسٹر صاحب گئے ہوں، کوئی ساتھ میں بیٹھ گیا ہو کوئی نہ کوئی چیزیں لے کے، اور اس نے جا کے وہاں کی منڈی سے جو ہے وہ ریٹ لگوایا ہو اور پیسے پکڑ کے پھر اسی طیارے میں بیٹھ کے واپس آیا ہو، اس طرح کی بھی کوئی اطلاعات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے طیارہ دیا ہوتا ہے وہ اپنے طیارے کی مانیٹرنگ تو کرتے ہیں، بھلے وہ ایم بی ایس ہو بھلے کوئی اور ہو۔ ایم بی ایس نے مانیٹرنگ کی تھی طیارے تو لت مار کے باہر کڈیا سی نا کہ میں نے گالا کٹن ڈیا میرا طیارہ 737 لے کے 747 لے کے۔ تو خیر وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے جی اس وقت تک کی جسے کہنا چاہیے کہ جو حملہ اور جوابی حملہ۔ اس جوابی حملے کے اندر جو ستم انگیز بات ہے وہ دو ہے، اور وہ بات یہ ہے
کہ یہ پہلی آڈیو ہے اور وہ جو ان کے پاس ریکارڈنگز ہیں اور اس کے اندر ایسی واہیات چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں کہ شاید مطلب کہ جو باحیا اور باشرم مرد حضرات ہیں وہ شاید اکیلے بیٹھ کے بھی نہ سن سکیں. اس کے اندر جو اس طرح کی گفتگویں ریکارڈ ہوئی ہیں اور جس طرح اس گفتگو کے اندر مذہب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ کو تو ایک مذہبی ٹچ، اسلامی ٹچ والی بات یاد رہ گئی نا سوری کی، لیکن جس طرح اس کے اندر مذہب کا موقری کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے کی غلیظ، جو کتنی کی غلاظت تھی which was flying in the air. عمران خان صاحب ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے. عمران خان صاحب جو تھے ان کو یہ اعتماد تھا کہ یہ جو عزلوں کا ساتھ ہے ہمارا ان کے ساتھ، مطلب دیکھیں نا اب 3 نسلیں ہو گئی تھیں جو ان کو نرچر کرتی آ رہی تھیں. وہ پہلے پاشا تھا، پھر وہ ظہیر الدین تھا، ظہیر تھا، پھر اس کے بعد مطلب کہ تیسری پارٹی آ چکی تھی، ہیں سمجھ گیا نا، پاشا تھا، ظہیر تھا، پھر راحیل نے ٹیک اوور کر لیا، اور پھر اب تو جناب ٹاپ کے اوپر پھر اپنا ہی بندہ تھا باجوہ صاحب. تو یہ ان کا خیال تھا کہ میں تو یہاں پہ اب تمام عمر کی میری تو ارتھی ہی یہاں سے نکلے گی، مطلب میرا تو جنازہ ہی یہاں سے نکلے گا، ٹھیک ہے. اور اب اس لیے انہیں فل اعتماد تھا کہ ہماری کون سی یہ چیزیں استعمال ہونی. تو مجھے وہ بزرگ یاد آ گئے جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد اس سیٹ پہ کوئی اور بندہ آ جائے جس کے دل میں آپ کے لیے اتنی محبت نہ ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر جو جرنلسٹ ہیں ان کا بھی اگر تجزیہ کریں تو ہوا تو بیچاروں کے ساتھ یہی ہے نا. جس سیٹ کے لائل تھے اور جس کے لکھے ہوئے تجزیے پڑھتے تھے اور قسمیں اٹھا کے اور فتوے جاری کیا کرتے تھے سکرین پہ بیٹھ کے، بس وہ بندے کا اینڈ کر کے اینڈ ٹرانسفر ہی ہوا ہے. اب لندن بیٹھے ہوئے صابر شاکر صاحب، اور وہ جو مضامین ہائے خیالات ان کو اترا کرتے تھے وہ وہی آنا بند ہو گئی. اس وقت تو وہ حتمی لہجے میں بولا کرتے تھے، حتمی الٹیمیٹ ٹروتھ کے طور پہ بولا کرتے تھے، وہ بھی اور چودھری غلام حسین بھی، ٹھیک ہے. اب چودھری غلام حسین کا کے بارے میں تعالیٰ قاسمی صاحب نے گزشتہ دنوں ایک محفل میں لطیفہ سنایا ہے، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ویسے آپ اکیلے ملیں گے تو آپ کو سنائیں گے. قاسمی صاحب جو ہے اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، میں دے نہیں پایا نا، ٹھیک ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، صحت دے. تو وہ بڑا کمال کا لطیفہ ہے. کبھی ذاتی طور پہ مل کے تو مطلب اتنی کہ واحیاتی آن ایئر نہیں ہو سکتی نا، تھوڑی سی مثالہ زیادہ اس کے اندر. تو خیر، اب یہ لوگ جو ہیں یار، ان کا گروتھ یا ان کا مبلغ نالج جو ہے، لیکن وہ خدا کے لہجے میں بات کر رہے ہوتے تھے. تو کیا ہوا؟ ایک افسر ہی بدلا گیا نا. تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہاتھ ہوا، اور عمران خان صاحب کو ماننے والے اور ان کو پروموٹ کرنے کی ڈیوٹی کرنے والوں کے بھی ساتھ یہی ہاتھ ہوا کہ وہ جو لوگ جن کے ساتھ یہ رابطے میں تھے اور جن کی بنیاد کے اوپر پھدکتے پھر رہے تھے، ان کے تبادلے ہو گئے، مارے گئے نا. ہاں، تو وہ بزرگ ہمیں یاد آئے جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں بیٹا، نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی، پیشہ ورانہ تعلق رکھو، خبر آ جائے چھاپ دیں، لیکن جفی نہیں پاڑی، ٹھیک ہے. اور جنہوں نے جفی ڈالی ہے، اب دیکھیے بیچارے پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.